आ गया कि ये जो लॉकडाउन है खुल भी गया तो हमको चाहिए कि सब घरों में बंद रहें। मस्जिदें खुल गई तो भी दौड़ के जाके मस्जिद में जमा नहीं होना है, इससे बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होंगी। इसलिए उलमा के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। उलमा जब बोलें अच्छा ठीक है मस्जिद में जा सकते हैं, 100 आदमी की मस्जिद रहेगी, 30 आदमी जाएं, 40 आदमी जाएं, ऐसा कुछ भी उलमा फ़ैसला करेंगे। आप लोग जो है जो ही बाज़ार खुले, मस्जिदें खुले, दौड़ कर ना जाइए, वरना फिर आपकी और हमारी ख़राबी और बर्बादी है। इसलिए इसका ख़याल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हालात अच्छे होते जा रहे हैं और यहाँ तमिलनाडु से जितने दूसरे स्टेट के लोग हैं उन सबको अपनी सवारी से जाने की इजाज़त मिल गई, पास लेके जा सकते अपनी सवारी से बाहर के स्टेट के। अलबत्ता अंदर जो है उनके लिए अभी कोई फ़ैसला होगा, वो भी एक आध दिन में। तो कुछ हालात अच्छे हो रहे हैं, अगर के केसेस हो रहे हैं हर जगह, फिर भी बहुत ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन रहेगा तो उसका नुकसान भी बहुत होगा, इसलिए भी इसका ख्याल किया जाना चाहिए। दूसरी जो आज की ख़बर हमने सुनी है और कल उसकी तफसील आएगी कि आज दिल्ली में 150 आदमियों को तबलीग जमात के छोड़ा गया। सब रोज़े से थे 150 आदमी। अब उनके प्लाज्मा की ज़रूरत थी, उनके साफ़ सुथरे खून की ज़रूरत थी। 150 आदमी की जान ये लोग बचा सकते, इसलिए उनसे कहा गया कि भाई खून देना है। तो कहा ठीक है ले लो। तो रोज़ा तोड़ दिए, रोज़ा तोड़ के उन्होंने 150 आदमियों ने खून दिया। इसके एक अच्छी अलामत है। ये जो समझते थे कि तबलीग जमात वाले ही करोना वायरस फैलाए, अब उनको यूँ समझ में आता है नहीं, करोना वायरस को से बचाने वाले ये तबलीग जमात के लोग हैं, वो अपना खून दे के लोगों को बचाए, ऐसा एक अच्छा ख्याल उनके जहन में आएगा। बहरहाल आप लोग इंतज़ार कीजिए लॉकडाउन खुलने का और अल्लाह से ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते रहिए। हमने तो यहाँ तक कहा ईद को जाने की भी इजाज़त हो तो ईदगाह में जाके सब नहीं जमा हो जाना, उसकी वजह से फिर एक होगा कि सब ये लोग ही कोरोना वायरस फैलाए, किसी को इफ़ेक्ट हो गया तो पूरी कौम बदनाम हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते रहिए। हमारा टॉपिक था कल का और आज का तौबा। तौबा क्या है, तौबे का माना क्या है, तौबे की शर्तें क्या है, तौबे की फजीलत में क्या क्या हदीसें आई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा से कितनी खुशी होती है, ये सब हमने कल बयान किया था। आदमी जन्नत में जाने के लिए नेकी चाहिए, बहुत नेकी करके आदमी जन्नत को जाता है। बाज़ लोग गुनाह करके जन्नत को जाते। नेकी करके जन्नत को जाना तो आपको समझ में आया, गुनाह करके कैसे जन्नत को जाएंगे। हाँ, गुनाह थोड़ा किए, तौबा बहुत किए, इतनी तौबा किए कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिया। देखिए गुनाह करके भी आदमी जन्नत को जाता है, तो मालूम यह हुआ कि तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। वो कल हदीस भी सुनाई, अल्लाह अफ़रहु बितौबत अब्दिही, बंदा जब तौबा करता है अल्लाह को इतनी खुशी होती, जिसने ऊँट पा के गलत दुआ की, अल्लाह तो मेरा ग़ुलाम है और मैं तेरा रब हूँ, उसको ये न खुशी से क्या दुआ करना वो भी भूल गया, उससे ज़्यादा खुशी अल्लाह को होती है। वैसे भी बंदा तौबा करके कहाँ जाए, गुनाह करके कहाँ जाएगा। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति फिल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। लोगों गुनहगारों, जिन्नो इंसो, अगर तुम अल्लाह के नाफरमान बन के अल्लाह की ज़मीन आसमान से निकल के कहीं जाना चाहते हो क्या जाओ,
کہاں جاؤ گے؟ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، سب اللہ کا، اللہ کی حکومت اللہ کے دربار سے چھوٹ کر کہاں جاؤ گے؟ لہٰذا توبہ بندہ کرتا ہے، اس کو اس قدر یقین ہے کہ اللہ میری توبے کو قبول کرے گا اور اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ دعا کریں، اور توبہ بھی دعا ہی کی ایک علامت ہے، اور دعا بھی توبے کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات ذکر کیے، اور حدیث میں ایک دو واقعات اور بھی آئے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن وہ ہماری عبرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر مرتبہ جب بھی توبے کا ذکر آتا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے۔ لمبی حدیث، بخاری کے اندر سب سے لمبی حدیث ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی۔ اس کے بعد لمبی حدیثوں میں سے ایک حدیث کعب بن مالک کی بھی ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کعب کے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی کو جانے کے لیے اعلان کیے۔ گرمی کے دن، کھجور سب پکنے کے دن، بہت گرمی۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ تبوک میں روم کا بادشاہ 2,00,000 آدمیوں کا لشکر لے کر آ گیا ہے، اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مدینے کی طرف، اور 2,00,000 ہو 3,00,000 ہو۔ اللہ کے رسول نے فوراً اعلان کیا مدینے میں کہ جانا ہے ہم لوگ تبوک، سارے لوگ چلیں، کسی کو چھوٹ نہیں۔ ہاں کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، اس کی بات دوسری ہے۔ اب سارے لوگ تیاری کرنے لگے کہ جانا ہے تبوک کو، جانا ہے۔ گرمی کے دن، پیر جل رہے ہیں، پھر بھی گئے۔ تو اس میں ایک صحابی تھے کعب بن مالک، یہ جوان بھی تھے، صحت مند تھے، ان کے پاس 2 بہترین اونٹ تھے۔ تو ان کا خیال یہ ہوا کہ سب چلو کوئی بات نہیں، آخری وقت میں تیاری کر لیں گے۔ ایسے ہی ٹال مٹول کرتے کرتے لشکر روانہ ہو گیا، اور یہ لشکر کے ساتھ نہیں جا سکے۔ پھر شام کو خیال ہوا کہ چلنا چاہیے نا، تو کہہ رہے کل جائیں گے، ہمارا اونٹ تو اتنا مضبوط ہے کہ اتنی دور گئے تو بھی میں جا کر ان کو پالوں گا۔ ایسا سستی کرتے کرتے 2 دن ہو گئے، تیسرے دن اب تو جب دل میں بات آئی تو اب نہیں جا سکتا میں، بہت دور چلے گئے، بہت۔ اللہ کے رسول تبوک کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد پوچھے یہ جو آ رہے ہیں کون ہے جی؟ دیکھو دور سے دھول نظر آئی۔ کچھ لوگوں نے کعب بن مالک ہیں کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہے، یہ دوسرے آدمی قیس ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا قیس ہیں یہ۔ اب وہ کعب بن مالک کے تعلق سے کہا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ کیوں آئے گا؟ وہ تو فخرالو ہے، خالی اچھے کپڑے پہن کے ادھر ادھر دیکھتے رہے گا، کپڑے جھاڑتا رہے گا۔ کعب بن مالک کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کیا کہتے ہو، دیکھ کر بات کرو، وہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ بر اللہ کے رسول نے صلح صفائی کر دی، چھوڑ دیا۔ وہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور کتنا تھا لشکر، معلوم ہوتا کہ 30,000 کے قریب لشکر تھا، ہو سکتا ہے 30,000 سے کچھ کم رہا ہو، تعداد کسی میں نہیں آئی۔ یہ بتایا اتنے لشکر تھے کہ کوئی ان کو گن نہیں سکتا تھا، اتنے صحابی تھے۔ صحابہ نکلے دھوپ میں، پیر میں چپل جوتے بھی نہیں، چلتے چلتے پیر میں آبلے پڑ جاتے تو کپڑے پھاڑ کے پاؤں میں باندھ لیتے۔ آپ ایسا سوچ سکتے کیا؟ اسی لیے اس کا نام ہے غزوۃ ذات العسرہ، تنگی کے زمانے کی لڑائی۔ آپ سوچ کر دیکھیے، چپل جوتا نہیں، پیر میں آبلے پڑ گئے، کیا کیے؟ کپڑا پھاڑ کے پیر میں باندھ لیے، اور ویسے ہی جا رہے ہیں۔ بہرحال پہنچ گئے۔ جب اس کے بعد اللہ کے رسول وہاں کئی دن تھے، ہمت نہیں ہوئی بادشاہ کی ادھر آنے کی، روم کے بعد بھاگا وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے لیے تیار ہوئے، واپس آنا شروع ہوئے۔ مدینے میں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں۔ اب 3 آدمی تھے،
ایک تو کعب بن مالک تھا اور 2 آدمی تھے. اب کعب بن مالک کے دل میں بہت ڈر، کیا ہوگا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے رسول کو. ان کے گھر کے لوگ جو ہے سمجھائے، کچھ بوڑھے لوگ رہیں گے جو جنگ کو نہیں گئے، یا کچھ عورتیں ان کے رشتہ دار. نہیں جی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کے رسول تو رحم دل ہیں، تم جھوٹ بول دو اللہ کے رسول سے کہ میں بیمار تھا، میرا فلاں تھا، اس لیے نہیں آیا، بعد میں توبہ کر لو، ہو گیا. بہرحال انہوں نے سوچا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں. اللہ کے رسول آ گئے. آپ کا معمول تھا کہ سفر سے آنے کے بعد گھر کو نہیں جاتے، مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد بیٹھ کے حالات معلوم کر کے پھر گھر کو جاتے. مسجد میں بیٹھے، منافقین آ کے کہنے لگے ہمارے گھر میں دروازہ نہیں تھا، ہماری بیوی کا ویسا تھا، ہمارے بچے کا ویسا تھا. اچھا جاؤ 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 جاؤ. کعب بن مالک آئے، اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر پوچھے تمہارا کیا ہوا جی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا کے بڑے آدمی کے پاس بھی بیٹھتا نا، آسانی سے بچ کر نکل جاتا. مجھے بات کرنے کا اتنا ڈھنگ ہے، لیکن آپ سے اگر میں جھوٹ بولا، غلط بولا تو فوراً اللہ آپ کو معلوم کرائے گا. اللہ کے رسول، میرے ساتھ کوئی عذر نہیں تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا، اٹھ کے جاؤ یہاں سے. کہا کہ دیکھو جی، اس سے کوئی نہیں بات کرنا مدینے میں. چلے گئے کعب بن مالک. اب پھر بولے گئے کیا جی تم کتنا سمجھائے، جھوٹ بول دو، بعد میں معافی چالو. کہا نہیں، ایسا ہوا. کعب بن مالک نے پوچھا اور بھی کوئی ہیں کیا؟ کہا ہاں، اور 2 آدمی بھی تمہاری طرح ہی عذر کر کے رہ گئے، اچھے وہ بھی تھے، تو ان کو بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ان سے بھی بات نہیں کرنا. اب 2 آدمی کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ کعب بن مالک کا ہے. تو کعب بن مالک مدینے میں اکیلے پڑ گئے، کوئی بھی سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی بھی بات نہیں کرتے. بیوی ہے، گھر ہے، کھائے پیے سوئے، مسجد میں آ کے نماز پڑھے، سب کو سلام کرتے، کوئی بھی جواب نہیں دیتا. کتنی پریشانی ہوئی. آخر میں ایک دن انہوں نے سوچا کہ میرا جو دوست ہے ابو قتادہ اور چچرا بھائی ہے، میں اس سے جا کے الگ سے پوچھتا ہوں. تو ان کا ایک باغ تھا، ابو قتادہ پانی دے رہے تھے. یہ ایک سوراخ سے گھس کے باغ کے اندر گھسے، جا کر بولا ابو قتادہ تجھے معلوم نہیں کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ جواب نہیں. السلام علیکم، جواب نہیں. 3 بار پوچھے تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ کے رسول کو معلوم، بات نہیں کروں گا میں. مایوس ہو کے آئے تو راستے میں بازار میں ایک آدمی یہ خط لے کے پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے. لوگوں نے بتایا وہ ہے، دیکھو وہ ہے. وہ آدمی لا کے غسان کے بادشاہ، روم کے بادشاہ کا خط دیا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا معلوم ہوا کہ تمہارے ساتھی جو نبی ہیں تم کو پریشان کر رہے ہیں، زمین مدینہ ہی نہیں ہے، زمین بہت بڑی ہے، تم روم کو آ جاؤ، ہم تم کو منسٹری کا عہدہ دیتے ہیں. وہ خط لا کے دیا. کعب بن مالک جانتے تھے پڑھنا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جواب چاہیے. کہا آؤ. گھر کو لے گئے. جاتے گھر میں چولہا جل رہا تھا نا، وہ خط بادشاہ کا چولہے میں ڈال دیا. کہا جاؤ تمہارے بادشاہ کو جواب دے دو. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا. اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی، اور اللہ کے رسول سے اللہ سے کتنی محبت تھی. بہرحال 40 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول کی طرف سے آدمی آ کر بولے تمہاری بیوی بھی نہیں رہنا، اب تمہیں اکیلے رہنا، بیوی کو بھیج دو. کیا طلاق دے دو؟ نہیں طلاق نہیں، بھیج دو. بیوی کو بھیج دیے. لوگوں نے کہا جی 2 آدمی کو اجازت دیے ان کی بیوی رہنے کی، تم بھی جا کر اللہ کے رسول سے بولو تم کی بھی اجازت دیں گے. کہا نہیں، وہ 2 آدمی بوڑھے اکیلے نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ نے اس کو اجازت دی. اللہ کے رسول نے، میں تو جوان ہوں، مجھے اجازت نہیں ملے گی. تو اسی غم سے مسجد کو جاتے، اللہ کے رسول کو سلام کرتے، سلام دیکھتے ہونٹ ہلتے کہ اللہ کے رسول کے، دل سے جواب دیتے اللہ کے رسول، ہونٹ نہیں ہلاتے. نماز میں بھی کھڑے ہوتے، نفل نماز میں، سنت نماز میں، کعب بن مالک بار بار اللہ کے رسول کو دیکھتے. کبھی اللہ کے رسول ان کو دیکھتے، نظر مل جاتی ہے تو اللہ کے رسول نظر پھیر لیتے.
ऐसी परेशानी थी, लेकिन रोज़ तौबा, रोज़ अल्लाह से माफ़ी, रो रो कर माफ़ी चाहते थे। 50 दिन गुजरे। फजर की नमाज़ पढ़ के अपने घर के ऊपर छत पर बैठे थे कि या अल्लाह क्या होगा। देखे एक फजर की नमाज़ के बाद वो मदीने की एक पहाड़ी है, सला पहाड़, उसके ऊपर एक आदमी चढ़कर ज़ोर से बुलाए, काब खुश हो जाओ। समझ गए अल्लाह की तरफ से मेरी तौबा कबूल हो गई है। और उसके बाद कितने लोग दौड़ दौड़ कर आए, घोड़े पर भी बैठकर दौड़ कर आए मुबारकबादी देने के लिए। आके बोले मुबारक मुबारक मुबारक। काब सबको मुबारकबादी कबूल करते थे। वो जो पहाड़ से आवाज़ आई ना, वो जब आए तो उनकी आवाज़ पहचान लिए। फ़ौरन बाजू घर से 2 कपड़ा लिए, अपना कपड़ा निकाल के दे दिए, इनाम आपको। कपड़ा बहुत बड़ा इनाम, दोनों कपड़े नीचे ऊपर के निकाल के दे दिए और वो बाजू घर से कपड़ा लेकर पहन लिए। अब काब बिन मालिक सीधे मस्जिद को आ रहे अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, दूर से ही लोग मुबारक हो मुबारक हो, बड़ी मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। काब बिन मालिक आए, अल्लाह के रसूल को सलाम किया। अल्लाह के रसूल का चेहरा खुशी से गुलाब की तरह खिल गया था। कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम जिस दिन से पैदा हुए आज तक सबसे बेहतरीन दिन आज का, सबसे अच्छा दिन आज का कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये तौबा आपकी तरफ से अल्लाह की तरफ से? कहा अल्लाह की तरफ से। कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जितना है माल सब अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान आपको दे दिया अल्लाह के रसूल, जिसको जहाँ जितना चाहे दे दीजिए। मेरी तौबा कबूल किया अल्लाह, इतने खुश हुए, पूरा दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं, तुम अपना कुछ हिस्सा बाकी रखो। इन्होंने कहा अच्छा, खैबर में मेरा जो हिस्सा है वो बाकी रख लेता हूँ, बाकी सब दे देता हूँ। तो बहुत कुर्बानी की, उन्होंने माल दिया, खूब माल दिया, जितना था सब दे दिए। और उसके बाद बोले अल्लाह के रसूल सच बोलने की वजह से मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, मेरी तौबा कबूल की, वरना तो मैं भी झूठ बोलता, मुनाफिकों में मेरा भी शुमार होता, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत तो ख़राब लफ्ज़ों में याद किया है। अब मैं भी आपसे आहद करता हूँ अल्लाह के रसूल, पहले झूठ नहीं बोला ना, अब ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोलूँगा। कभी ज़िंदगी में जान पूछकर या एक हंसी मजाक में कभी झूठ नहीं बोले। का इतनी बड़ी उन्होंने तौबा की। अब इनका पूरा वाक़या सूरह तौबा के अंदर है, आप पढ़ के देखेंगे तो ये पूरा वाक़या आपको समझ में आएगा। तो काब बिन मालिक की तौबा अल्लाह ने कबूल की और उनका कुरान में ज़िक्र हो गया। क़यामत तक पढ़ने वाले लोग इसको पढ़ते रहेंगे। और ये कौन 3 आदमी हैं, हिलाल बिन उमैया वगैरह, उनका सब आ जाएगा। अच्छा काब हैं क्या, अच्छा ऐसा हुआ क्या। वैसे हर आदमी अल्लाह से आहद करेगा, मैं भी अल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी हमेशा सच बोलूँगा, मुझे नुकसान हो, जान चले जाए, कोई बात नहीं। ऐसा एक वाक़या, इबरतनाक वाक़या तौबे का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है सूरह तौबा के अंदर। और हम ये कह रहे थे कि तौबा करने वालों से अल्लाह बहुत खुश होता है, और अल्लाह खुश होगा तो जन्नत देगा, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, अल्लाह के चहीते बन जाएंगे। ये एक वाक़या तो तौबे का ये हुआ। दूसरा भी एक वाक़या तौबे का हदीस के अंदर आया है, जो मुस्लिम वगैरह के अंदर है, सही मुस्लिम के अंदर। वो ऐसा है कि मदीने में एक औरत जो है ना ख़ानदान की, वो कबीले की, शादीशुदा थी। शैतान कुछ उसके दिल में बहकावा डाला तो ज़िना कर बैठी, यानी उससे एक आदमी ने आके ज़िना कर लिया, और उसकी वजह से पेट में बच्चा भी आ गया। अब ये औरत सोचिए, अल्लाह इतना बड़ा गुनाह मैं की, मैं क़यामत के क्या जवाब दूँगी क़यामत के दिन। बहुत बहुत फ़िक्रमंद हो गई। आके अल्लाह के रसूल से बोली, अल्लाह के रसूल मैं हामिला हूँ
اور میرے پیٹ میں زنا کا بچہ ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے اس گناہ سے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک، تمہارا بچہ جب پیدا ہو جائے تو آ کے بولو، اور ایک آدمی کو بلا کے بولے ان کے خاندان کے، دیکھو جی تمہارے خاندان کی عورت ہے نا، اس کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو آ کے بتاؤ۔ اب وہ بچہ پیدا ہو گیا، 8 مہینے لگے ہوں گے، ساتھ 1 مہینہ کا اگر عمل تھا تو ہوا۔ حدیث میں تو اتنا ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے دودھ بچہ پیدا ہونے کے بعد آ کے بولے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہو گیا، اللہ کے رسول آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ کہا تمہارے بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ تمہارے بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ چھڑانے کے بعد آؤ۔ دودھ چھڑا کے روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کے آئی۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے نا۔ اللہ کے رسول نے کہا لے جاؤ جی، اس عورت کو گڑھا کھود کے اس کے پورے کپڑے اچھی طرح لپیٹ کے اس کو مارو پتھر۔ اس عورت کو بھی معلوم تھا کہ زنا کی سزا اسلام میں کیا ہے۔ صحابہ لے گئے، لے جا کے گڑھا کھودے کمر تک، اس میں عورت کو اتار دیے اور پورا کپڑا جسم پر لپیٹ دیے۔ ہر طرف سے پتھر مارنے لگے، بڑے 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 پتھر، یہاں تک کہ خون نکلتے نکلتے اس کی جان چلے گئی۔ اب اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو، اس کی جنازے کی تیاری کرو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ زنا کی ہوئی عورت ہے، بدکار عورت، اس کی نماز جنازہ پڑھاتے کیا آپ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم کیا سمجھتے ہو، یہ عورت ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، مدینے کے 70 لوگوں پر بھی اس کی تقسیم کی جائے توبہ، 70 آدمی بھی معاف ہو جائیں گے۔ یعنی گنہگار لوگ مدینے میں 70 آدمی ہیں، اس عورت کی توبہ اتنی تھی یہ بھی بچ جائے گی اور 70 آدمی بھی جنت کو جائیں گا، اتنی بڑی توبہ اس نے کی ہے۔ تو حیران ہو گئے عمر ابن خطاب۔ کچھ لوگوں نے خالد بن ولید کا واقعہ لکھا ہے، بہرحال جو بھی ہوگا حضرت عمر ابن خطاب کا واقعہ مسلم کی روایت میں، اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے ایک عورت کیسا توبہ کرتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ایسا ہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں بولتے بھی نہیں، معافی بھی لوگوں سے نہیں چاہتے، اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتے، بلکہ اس زنا کے بچے کو لے جا کے اسپتال میں گرا کے اور جو کچرا ڈالنے کی وہ ہوتی ہے اس میں لے جا کے ڈال دیتے بچے کو۔ کتنے ظالم عورتیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پاک عورت کا واقعہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ خیر آج تو سزا نہیں ہے کہ صاحب آپ کو سنسار کریں، لیکن بہرحال توبہ تو اللہ سے خوب کرنا چاہیے نا، شرمندہ ہو جانا چاہیے نا، زندگی بھر توبہ کرتے رہنا۔ کیا معلوم اللہ کے پاس تمہاری توبہ قبول ہوئی، کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے توبہ تو ہمیشہ کرتے رہنا، زندگی بھر کرتے رہنا۔ اللہ چاہے تو زنا کے گناہ کو بھی معاف کرے گا، شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور توبہ کرنے سے شرک بھی معاف، زنا کا گناہ بھی معاف، سوائے اس گناہ کے جو بندوں سے کچھ بھی کیے ہیں، ستائے ہیں، پریشان کیے ہیں، قرض لے کر نہیں دیے، دھوکہ دیے، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ معاملے والے توبہ نہ کریں۔ لیکن اس عورت کو دیکھیے، ایسے غلطی تو ہو جاتی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب نہیں غلطی ایسے نہیں ہوتی، نہیں، صحابہ کے زمانے میں ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا، اب تو ہر بستی میں ہوتا ہے، اور خاص کر کالج اسکول میں پڑھنے والے اگر کو ایجوکیشن میں ہیں ان کے ساتھ ایسی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی، اور کیا ہوتا اللہ کو معلوم۔ اور اسی طرح ایک گھر میں کئی لوگ مل کر رہتے ہیں تو وہاں بھی ایسے سب گناہ ہو جاتے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے مل جل کر رہنے میں دوسروں کے ساتھ، اجنبی لڑکیوں کے ساتھ۔ اب یہ توبے کے واقعات ہم نے آپ کو 3 سنائے،
ایک تو وہ آدمی جس کے اونٹ پر اس کا کھانے پینے کا سامان تھا، وہ اونٹ مل گیا اس کو، کتنا خوش ہوا وہ۔ ایک واقعہ ہم نے آپ کو یہ سنایا۔ دوسرا واقعہ کعب بن مالک کا سنایا، وہ بھی بڑا عبرت انگیز واقعہ۔ اور تیسرا جوہینہ قبیلے کی عورت کا واقعہ سنایا۔ یہ سب آپ حدیث کی کتاب جو ہے نا، کتاب التوبہ، یا ایک صاحب توبہ استغفار یا دعوات اس طرح کے، اس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ایسے کتنے واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی، لیکن جو ہم کو معلوم تھا اس کو ہم نے آپ کو سنایا۔ تو توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے، دیکھیے توبہ کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں سمجھیے۔ اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہاں جاؤں گا، میں گناہ کیا کہاں بھاگوں گا، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، اللہ چاہے تو میرے پیر توڑ دے، اللہ چاہے تو میرے پیر میں کوئی بھی ایسی بات ہو جائے چل نہیں پاؤں گا، اللہ چاہے تو میرے آنکھ پھوڑ دے دیکھ نہیں پاؤں گا، اللہ چاہے تو میرے ہاتھ توڑ دے، کسی کو اٹھا کر کرنے کا کام نہیں کر سکوں گا۔ کیسا ہوتا ہے دیکھیے۔ اب یہ بندہ اللہ ہی کی طرف آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، کبھی کبھی ماں بچے کو مار دیتی، بچہ بہت روتا، رو کے کہاں جاتا، ماں کو آ کے لپیٹ لیتا۔ کتنا مارتی، لپیٹ لے نا، تب بھی مارتی، تب بھی وہ بچہ چھوڑتا نہیں ماں کو۔ ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے اللہ مارتا ہے، یعنی گناہ اگر ہو جاتا ہے اللہ ہی کا دامن جا کے پکڑتے ہیں، اللہ ہی کو پکڑتے ہیں، اللہ میں نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، اللہ تو معاف کر دے، اللہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ویسے مثال سمجھے، ماں کے دل میں تو 70 رحم میں سے ایک رحم ہے، اور اللہ باقی کتنی رحمت اپنے پاس رکھا ہے۔ ایسا یوں سمجھے 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے رحم کا دنیا میں اتارا، 99 حصہ اللہ کے پاس ہے۔ آپ اندازہ کریں توبے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مناسب سمجھا۔ کل بھی ہم نے توبہ کا بیان کیا، آج بھی ہم نے توبہ کا بیان کیا۔ اس لیے آپ سمجھیے کہ توبہ کر کے بھی آدمی جنت کو جاتا ہے، جبکہ توبہ بہت زیادہ خلوص کے ساتھ کی جائے۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑے بزرگ تھے، نماز کو فجر کی اذان ہوتے ہی جاتے تھے۔ شیطان کو بڑا غصہ کہ یہ جا کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک دن ایسا کیا، شیطان آ کے وہ جو ہے جا رہے تھے، اندھیرا تھا، کیچڑ وہاں گرا دیا، پیر پھسل گیا، سب کپڑا وپڑا جا کے دھو کے اللہ سے معافی چاہے کہ سب ایسا ہو گیا، اللہ تو معاف کر دے۔ دوسرے دن بھی شیطان ایسے ہی کچھ کر کے مسجد سے چھوڑ دیا۔ وہ اتنا روئے اللہ سے، شیطان پریشان ہو گیا، جو گناہ کا جتنا تھا عذاب، یہ ثواب تو اس سے زیادہ ہو گیا توبے کا۔ تو تیسرے دن شیطان آ کے اذان ختم ہوئی کہ دروازے پر لالٹین لے کے کھڑا ہے۔ وہ بزرگ نکلے تو ان کو مسجد کا راستہ بتاتا، یہ دیکھو مسجد، ایسے جاؤ، ادھر جاؤ، یہاں کیچڑ ہے، یہاں پانی ہے، مسجد کے پاس چھوڑ کے اچھا جائے۔ تو تم آؤ بھائی نماز پڑھو۔ نہیں حضرت میں شیطان ہوں، 2 دن تم کو گمراہ کیا، آپ اتنا توبہ کیے، وہ گناہ تو دھل گیا، توبے کی وجہ سے آپ جنت کو مل گئے، السلام علیکم کر کے چلا گیا۔ تو ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی توبے کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، اللہ سارے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توبے کی توفیق دے، اور سچی توبہ کر کے ہم اسی دنیا میں اپنے گناہوں کو مٹا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، رمضان کو 3 حصے میں بانٹتے، 10 10 10 10 کو بولتے ہیں عربی میں عشرہ، پہلا عشرہ پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن، تیسرا عشرہ تیسرے 10 دن، ایسا لوگ وہ جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔
اور رحمت کا عشرہ پہلا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عتق من النار، جہنم سے آگ کا۔ ایسا جو بانٹتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے کیا؟ ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی میں غالباً ہے، کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ وہ حدیث میں ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث کو عام طور پر ذکر نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ اس حدیث کو کوٹ کرتے، اذلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، یہ ایک نفل کام کرتا ہے تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، یہ ایک فرض کرتا ہے تو 70 ثواب کا فرض ملتا ہے۔ ایسے بہت ساری باتیں اس حدیث کے اندر ہیں، لیکن چونکہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس سے استدلال نہیں کرتے۔ اس حدیث کو رکھ کے لوگوں نے 3 عشرے کو تقسیم کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آخری عشرہ شب قدر پانے کا ہے۔ میں بیٹے کا ماں کے ساتھ کیا برتاؤ رہنا چاہیے؟ میرا بھائی ماں کو ناراض کرتا ہے، برائے مہربانی آپ نصیحت کیجئے۔ اس بیٹے کو بلا کر لائے تو اس کو نصیحت کریں گے، یہاں پروگرام میں اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ بیٹا کتنی عمر کا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق اس کو نصیحت کریں۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جو ہے الگ نصیحت، بڑے ہیں تو ان کو الگ نصیحت کریں گے۔ لہٰذا ہم اگر نصیحت کریں یہاں سے بیٹھ کر تو تمہارا بچہ سنے گا کیا، اور تم بچے کو پہنچاؤ گے کیا؟ بہرحال ہو سکتا ہے وہ بچہ بھی دیکھتا ہو پروگرام، اگر ایسا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں پیارے بیٹے سنو، اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا، اللہ کا سب سے بڑا حق، تمہاری ماں نے تم کو جنا، اللہ پیدا کیا، ماں جنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے ماں باپ کی رضامندی چاہیے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو جنت کو نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کی سیڑھی پر چڑھے، آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آمین۔ تو پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول آمین آمین بولے آپ کیا ہے؟ کہا کہ میں چڑھا ممبر پر تو جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا اللہ سے، ایسے آدمی کی تباہی بربادی۔ میں نے کہا آمین۔ کہا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو پایا، نہیں تو ماں باپ میں سے ایک کو پایا، ایک انتقال ہو گئے جیسے، لیکن ان کو راضی کر کے جنت کا مستحق نہیں بنا، خرابی بربادی ایسے آدمی پر۔ اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، نہ وہ درود پڑھا نہ آپ درود پڑھے، یعنی سننے والے، تو ایسے آدمی بھی بہت گھاٹے میں ہیں اور یہ بھی تباہ و برباد ہیں۔ تو کہا آمین۔ تو دیکھو ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جنت کو نہیں جا سکتے۔ ماں کا کتنا بڑا احسان ہے، ایک آدمی یمن سے اپنی ماں کو، یمن سے مکے کو آنے کتنے دن لگتے جی؟ بہت دن لگتے، 4-5 دن لگتے سمجھو۔ اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر ڈال کر اٹھا کر لایا، اونٹ بھی نہیں کیا بھی نہیں، جیسے چھوٹے بچے کو رکھ لیتے سر پر کندھے پر، ویسا یہ بیچارہ اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر بیٹھا کے یمن سے مکے کو آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، بولے اللہ کے رسول کے صحابی یہ میری ماں ہے، میں یمن سے اس کو اٹھا کر لایا پیٹھ پر، تو میرا حق ادا ہو جائے گا کیا؟ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نا، دیکھو اتنی دور سے لایا نا، یہ حق ادا ہو جائے گا کیا؟ کہا کہ نہیں جی، تمہاری ماں کو تم کو جنتے وقت کتنی تکلیف ہوئی،
کتنے درد آئے، ایک درد کا بھی بدلہ نہیں ہوا. بولے اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غور سے سنو بیٹے، اللہ کے رسول دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے اچھا کون ہے؟ یعنی ان کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کے پیر دبانا اور ان کے لیے کما کر لانا اور پانی سین کر لانا، سب بہترین سلوک کس کے ساتھ اللہ کے رسول؟ کہا تمہاری ماں کے ساتھ جی. کہا اس کے بعد؟ تمہاری ماں کے ساتھ جی. اس کے بعد؟ تمہاری ماں کے ساتھ. 3 بار بولے اللہ کے رسول. پھر اس کے بعد تمہارے والد کے ساتھ. دیکھو ماں کا درجہ باپ سے 3 حصہ زیادہ ہے. تو ماں ایک کمزور عورت ہے. ماں کے ساتھ حسن سلوک جب تک نہیں کریں گے جنت کو جا ہی نہیں سکتے. ماں کی بد دعا بچوں کو لگ جاتی. اگر آپ کی ماں بد دعا کر دے تو اللہ اس بد دعا کو قبول کر کے، اگر تمہاری ماں نے بد کر دیا، تمہارے ہاتھ کو لقوہ مارے گا، تمہاری آنکھ اندھی ہو جائے، اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری ماں بد دعا کرے گی نا، وہ بد دعا لگ جائے گی. اللہ کے رسول نے ایک واقعہ ذکر کیا. پہلے کے لوگوں میں بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا جریج. جارج کرتے ہیں نا، جریج. یہ بڑے عبادت گزار، جا کے ہمیشہ اپنے چرچ میں عبادت کرتے تھے، اور لوگوں کو سب ان سے بڑا غصہ کہ نماز پڑھو بولتے، روزہ رکھو بولتے، سود نہیں لینا بولتے، کیا بھی ایسا ہے. بہرحال ایک دن ان کی ماں کو کوئی ضرورت پیش آئی. وہ گھر سے نکل کر ایسا آنکھ سب نیچے گر گئی تھی نا، پلک. جریج بیٹے، جریج آؤ. جریج نماز پڑھ رہے تھے. بولے اللہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیسے جاؤں؟ خیر نماز ختم کر کے جاؤں گا. پھر بھی نکلی، نماز ختم کر کے آئے. آ کر بولے، آنے سے پہلے یہ عورت بولی اللہ انہیں عبادت میں ایسا ہے کہ ماں کی خدمت بھی نہیں کرتا، اللہ اس کو دنیا میں ذرا ذلیل کر. آ کر بولے امی کیا ہوا؟ کہا کہ اب آیا، جا ضرورت نہیں تیری. خیر چلے گئے. اب لوگوں کو تو ان سے بڑا رنج تھا نا. ایک آدمی کو، ایک لڑکی کو لا کے اس کے چرچ کے پاس سلائے. سلاتے ایک دوسرے آدمی سے بولے اس لڑکی سے تم غلط کام کرو، زنا کرو. وہ جا کے زنا کیا. اس لڑکی کے پیٹ میں بچہ آ گیا، اور یہ جب بچہ ہو گیا تو لوگ آ کر پوچھے تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسے آیا تجھے؟ کہ یہ جو چرچ میں ہے نا جریج، وہ آ کے میرے ساتھ برا کام کیے، میں ایسا ہو گئی. لوگ سب بستی والے آ کے وہ چرچ کو گرانے لگے. بولے جریج کیا ہوا؟ پوچھتے جریج، ہاں زنا کرتا اور چرچ میں بیٹھتا، ایسا کیا ہوا؟ بولے ایسے لڑکی سے تو زنا کیا نا. جریج بولے ارے 1 منٹ رہو بھائی. آ کے بچے کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے بولے بیٹے تیرا باپ کون ہے؟ فوراً بولا بکری چرانے والا ہے نا، وہ ہے. صحیح بولا بچہ، جریج نہیں بولا. سارے لوگ بولے جریج ہم تمہارے چرچ کو اینٹ کے بنا کے دیتے اور چاندی کے بنا کے دیتے. کہا نہیں میرے چرچ جیسے تھا ویسے بنا کے دو. ماں کے زبان سے نکلنے کا اثر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ذلیل کیا. ایسے بہت سارے واقعات آتے. ماں جو بد دعا کر دے بد دعا لگ جاتی. میرے ایک دوست، میرے کلاس میٹ، وہ اپنی ماں کو گھر سے باہر ڈھکیل دیا، باہر جا. ماں بیچاری چل نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں، بیٹے سے یہ لاؤ وہ لاؤ، ایسے لاؤ ویسے لاؤ بولتے رہتی نا. ان کو اتنا غصہ آیا کہ دروازے سے چوکٹ سے ڈھکیل دیا. کیا معلوم نہیں اس کی زبان سے نکلا. چند مہینوں کے بعد ان کے ہاتھ پیر سب مڑ گئے، پوری انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کو بیماری بھی آ گئی جذام کی، اسی میں ان کا انتقال بھی ہوا. یہ میرے ایک ساتھی کے ساتھ ایسا ہوا. ماں کی بد دعا لگتی، لیکن ماں عام طور پر جلدی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں کرتی، صبر کرتی، اللہ سے دعا کرتی. تو میرے بیٹے
ماں کا خیال کرو، ماں سے معافی چاہو، ماں کا سر دباؤ، پیر دباؤ، ماں کی خدمت کرو، گھر جھاڑو، سب کرو ماں کے لیے، اس کے کپڑے دھو کر دو، کیا کیا کر سکتے سب کرو ماں کے ساتھ، اس کا خیال کرو۔ ایک اور صاحب پوچھتے کیا نماز میں ترتیب کے ساتھ سورہ پڑھنا ہے رکعتوں میں؟ نہیں، آپ ایک رکعت میں پڑھ لیجئے سورہ عما یتساءلون، ایک رکعت میں پڑھیے عبس وتولی، ایک رکعت میں پڑھیے والسماء والطارق، ایک رکعت میں پڑھیے واللیل اذا یغشی، جو یاد ہے وہ پڑھتے رہیے۔ البتہ کوشش یہ کہ ترتیب کے ساتھ، یعنی جیسے قرآن میں آیا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ویسے ترتیب سے پڑھیں تو ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ یوسف اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف بہت بعد میں، سورہ بقرہ پہلی ہے۔ آپ ترتیب اس کو کہتے ہیں قرآن کی ترتیب، تو اس کو بہتر لکھا ہے لوگوں نے۔ قرآن میں جو ترتیب ہے ویسی پڑھنا، پہلے سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ یوسف یعنی آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، اور اس کے بعد سورہ انفال، سورہ توبہ، اور اس کے بعد سورہ یونس، سورہ ہود، اور سورہ رعد، سورہ ابراہیم، اس کا سورہ یوسف۔ اتنی دور ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہیں تو سورہ بقرہ پڑھیے پھر سورہ یوسف پڑھیے، یہ ٹھیک ہے۔ الٹا مت کیجیے، پہلے قل اعوذ برب الناس پڑھے اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھے، ایسے مت کیجیے، ترتیب بدلنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال ایک ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی سے یہ کہ اللہ سے ڈر، اور جواب میں کہتا جاؤ اپنا کام دیکھو، برائے مہربانی سمجھائیں۔ یہ سمجھیے کہ شیطان جب آدمی پر غالب آ جاتا ہے، غصہ آتا ہے، تو آدمی کو اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عرب میں ایسا بہت ہوتا، کوئی آدمی کسی کو لڑتا جھگڑتا تو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو جی، ایسا بولتے، فوراً مان لیتا، اور بھی کہتا ہے ہداک اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے، فوراً بولتا آمین، اللہ ہدایت دے اللہ، ایسا۔ تو لہٰذا اتق اللہ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی یہ جملہ سن کے توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک آدمی اپنی چچیری بیٹی سے زنا کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہو گیا، نکاح نہیں، زنا کرتے ہو تو اس کی چچیری بہن بولی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقی، ہمارا تو نکاح نہیں ہوا تو مجھ سے کیسا زنا کرتا؟ اتنا بولنا تھا کہ وہ آدمی اس جو لڑکی کو چھوڑ کے الگ ہو گیا اور رونے لگا۔ تو لہٰذا جاؤ اپنا کام دیکھو، یہ گناہ ہے بہت بڑا، اللہ کا ڈر نہیں، کوئی بھی اتق اللہ۔ اس لیے آدمی کو بھی ایسا جملہ کہتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے، بیوقوف آدمی ہے، میں اس سے کہوں گا اللہ سے ڈر تو وہ بولے تمہیں جاؤ جی تمہیں ڈرو اللہ سے، میں ڈرتا ہی ہوں، ایسا کل بھی الٹا جواب دے گا۔ اس لیے ایسے آدمیوں سے ذرا سوچ سمجھ کے بولنا، بھائی ایسا کرو نہ کو بھائی ایسا مت کرو بھائی، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کو توفیق دے، ایسا جملہ بولے، اللہ سے ڈرو بولے تو اس کا ریاکشن ہوتا، اس میں بھی وہ غصے میں ایسا بول دیتا۔ لہٰذا اس کام کو خیال کرنا چاہیے۔ آج کے سوالات یہیں تک ختم ہوئے، اور انشاءاللہ کہتے ہیں فارسی کے اندر یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو پھر کل ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نماز روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے اندر گھروں میں رہ کر بھی زیادہ سے زیادہ توفیق، نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، اور شیطان کے اثرات کم ہیں تو زندگی میں اللہ تعالیٰ شیطان کو ہم سے دور رکھے اور جنت کا راستہ ہمارے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔